नाज़रीन, जो लैंड ऑफ पैलेस्टाइन है, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो ये पैटर्न हमें नजर आता है कि जो दुनिया की बड़ी पावर्स होती हैं, जो सुपर पावर्स होती हैं, वही इस लैंड को कंट्रोल करती हैं। पिछले सेंचुरी में चले जाएं और कई सौ साल से इसको सल्तनत उस्मानिया इसको कंट्रोल कर रही थी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब वेस्ट ने इसको कंट्रोल किया सलीबी जंगों के नतीजे में, और 70-80 साल ये उनके पास रहा है। और उससे पहले एक वक्त में जब फारस बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था किंग साइरस के जमाने के अंदर, तो फारस के पास ये लैंड जो है वो उनके कंट्रोल में रही है। तो अभी ये वेस्ट के पास है पिछली आप कह लें कि 100 साल से, क्योंकि वेस्ट जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। तो जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही डिसाइसिव होगा कि यहां क्या होता है। यानी जो राइज ऑफ चाइना है, जो दुनिया में बदलता हुआ इक्तदार है, ये इसको आप इस मामले से दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो इसमें फैसला कुन किरदार जो है वो अदा करेगा। तो वो तब्दीली जो इस वक्त आ रही है और इतनी तेजी के साथ आ रही है कि वेस्ट जो है ना ही वो उतना पावरफुल है, ना ही वो उतना रिच है, और वो जो एक उसका एक मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है। तो इसलिए जो है वो इसका ज्यादा लंबे अरसे तक वो बोझ उठा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अब आप देखिए कि ट्रंप साहब आए हैं इक्तदार में और वो क्या बयान लेकर आए हैं। एक ये कि जंगों से हमने जब वो निकालना है और चाइना जो है हमारा मेन फोकस होगा, और जंगें जो हमें डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही हैं और डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया जाएगा। तो ना ही जंगों से ट्रंप निकाल सका है, ना ही चाइना के ऊपर ये फोकस कर सका है, बल्कि ये डिक्लाइन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब ये डिक्लाइन इतना गहरा है कि इसको अब रोका नहीं जा सकता है। तो सारा इजराइल जिसके सर के ऊपर खड़ा हुआ है वो खुद इस वक्त किन क्राइसिस का शिकार है। अब जरा देखिए, ट्रंप ने कुछ महीने कबल जो है वो एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था गोल्डन डोम सिस्टम। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ट्रंप का, और ये दुनिया का सबसे मॉडर्न तरीन ग्लोबल डिफेंस सिस्टम उसने कहा ये होगा। दुनिया में इसके करीब करीब भी कोई नहीं है, यानी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस सतह का सिस्टम जो है वो बनाने की सलाहियत भी रखता हो, उनके पास बजट हो, उनके पास टेक्नोलॉजी हो। और इसमें क्या था कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, दुनिया में किसी भी कोने से अगर अमेरिका की तरफ फायर होंगे तो वो इस सिस्टम के जरिए। और इसकी जो व्हाइट हाउस ने जो कॉस्ट लगाई वो $175 बिलियन थी, और जो कांग्रेशनल बजट में इसकी कॉस्ट लगाई गई वो $831 बिलियन थी, और जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने इसकी कॉस्ट लगाई वो $3.6 ट्रिलियन हो सकती है। तो ये दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम जो अमेरिका बना रहा है, ट्रंप ने इसका ऑर्डर किया, और इसकी जो टाइमलाइन उन्होंने बताई कि आने वाले चंद सालों में, 4-5 सालों में या 6-7 सालों में ये जो है वो दुनिया के सामने जब आ जाएगा, ये दुनिया का जदीद तरीन होगा और सबसे पहला होगा। जैसे कि रिवायत है पिछली कई दहाइयों से कि दुनिया के जदीद तरीन वेपन्स अमेरिका ही पहले बनाता है। दुनिया के जदीद तरीन फाइटर जेट भी वही बनाएगा, सबमरीन भी वही बनाएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भी वही बनाएगा, हर एक चीज वहीं से आएगी। अब जरा देखिए खबर क्या आई है। चाइना ने इस तर्ज का ग्लोबल डिफेंस सिस्टम बना भी लिया और डिप्लॉय भी कर दिया। ये चाइनीज मीडिया ने आज अचानक से जब खबर ब्रेक की है तो उन्होंने पिछले 24 घंटों में तो नहीं बनाया। इट्स मीन कि उनके वो पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो ट्रंप ने अभी आकर ऑर्डर किया है, और अभी वो कई साल बाद बनना है। चाइना वो बना के बैठा है। ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा ये डिफरेंस है कि चाइना इतना अमेरिका से जब वो आगे निकल गया है। अमेरिका का फोकस कहां पर है? सिर्फ इजराइल की जंगें और मिडिल ईस्ट की जंगें और लिबिया और शाम और इराक और ईरान और अफगानिस्तान जंगें, बस यही उनका फोकस है। जिस तरह से चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से उनकी रैपिड रेल मंसूबे हैं, एक भी वो इस तरह का अमेरिका नहीं बना सका है, ठीक है। तो आज वो ये खबर दे रहे हैं कि चाइना ने तो ये बना भी लिया है। अब आप जरा, इनका अभी बनना है कई साल बाद। इतना बड़ा ये टर्निंग पॉइंट, इतना बड़ा ये एक भूचाल आ गया इस खबर के साथ। अच्छा, चाइनीज मीडिया ने बस ये जारी कर दी, कोई चाइना ने ऑफिशियल सतह पर भी इसका ऐलान नहीं किया है, बस चाइनीज मीडिया ने बता दिया कि ये हमने कर लिया। यानी चाइना जो है वो जितना दिखा रहा है उससे कई गुना ज्यादा वो तैयार कर रहा है या कर चुका है। अभी जो उनकी परेड हुई उसमें भी उन्होंने कोई सारी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई है, लेकिन जितनी दिखाई है उन्होंने हिला के रख दिया बस को। और अभी उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने जदीद तरीन J-35 जो है वो लैंड किए हैं,
تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی پچھلے 2-4 ہفتوں کے اندر تو انہوں نے یہ تیاری نہیں کی، پچھلے کئی سال سے وہ تجربات کر رہے ہوں گے، ابھی انہوں نے ریلیز کیا کہ ہم یہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیے یہ جو گلوبل پاور سٹرکچر ہے یہ اثر انداز ہوگا، اور دیکھیے اسرائیل نے اپنے آپ کو مرج نہیں کیا ریجن کے اندر، اسرائیل نے یہاں پر کو ایگزسٹنس کا جو ہے وہ راستہ اپنایا نہیں ہے، اس نے ڈومیننس کا راستہ جب اپنایا، لوگوں کو مارنے کا راستہ اپنایا، تو صرف اور صرف وہ ملٹری پاور کے اوپر کھڑا ہے، صرف طاقت کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہ طاقت نہ ہمیشہ کسی کی تھی نہ کسی کی رہنی ہے، اور اس وقت دیکھیے اسرائیل کی طاقت کا بھرکس کیسے نکل چکا ہے کہ وہ حماس سے ہار چکا ہے، وہ حزب اللہ سے، انصار اللہ سے ہار چکا ہے، اس لیے اب دیکھیے ٹیبل پر وہ اپنی ڈیمانڈز امپوز نہیں کر پا رہا ہے، تو اس سے اور بڑی جو ہے ڈیفیٹ کیا ہوگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نے ٹرمپ کو مجبور کیا ہے، امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ اب وہ کوئی عملی اقدام اٹھائے، گو کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوئی ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ریکگنیشن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہیرڈز کہہ رہا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ اور جو نیو یارک ڈیکلیریشن ہوا ابھی پچھلے ویکس کے اندر، اس چیز نے امریکہ کو اس طرح سے شیک کیا کہ اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دنیا خود اپنے فیصلے کر رہی ہے۔ امریکہ نے، روبیو نے براہ راست فرانس کو کال کر کے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم مت کرو۔ فرانس نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہوں نے پورا ہوسٹ کیا اس کانفرنس کو۔ تو اس کے بعد امریکہ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اب یہ ہماری خبر نہیں ہے، ہیرڈز لکھ رہا ہے، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پلان ٹو اینڈ دا وار ان غازہ is primarily derived from the New York Declaration that emerged from the Saudi and French initiative۔ سب سے بڑا جو پریشر آیا وہ اس ریکگنیشن کے بعد آیا کہ جب دنیا اور سعودی عربیہ اور فرانس وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، باقی دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، تو امریکہ کو لگا کہ اسرائیل کے چکر میں وہ کتنا زیادہ اپنے اتحادیوں میں آئسولیٹ جب وہ ہو رہا ہے، تو اس کو یہ فوری ایک انیشیٹو جب لانا پڑا۔ اور ابھی تک امریکہ نے کوئی گریٹر اسرائیل کو ابنڈن نہیں کیا ہے، وہ چاہتا ہے یہاں پر گریٹر اسرائیل بنے، وہ فلسطینی ریاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ جتنا مرضی اسرائیل فرسٹ پالیسی کو پرسو کرتا رہے، کتنی دیر وہ پرسو کرے گا جب اسرائیل جنگیں بھی ہار رہا ہے، جب اسرائیل پرائر سٹیٹ بھی بن رہا ہے، جب وہ ایک لائبلٹی بھی بن رہا ہے، تو یہ اور پھر پبلک اوپینین جو چینج ہو رہی ہے اور جو دنیا اپنے فیصلے لے رہی ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ تو ہیرڈز کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہے، حالانکہ ٹرمپ ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ ریکگنیشن یہ تو کاغذی کاروائی، اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے اور فرق پڑا ہے۔ اور حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ایجپشین جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں ان کے ساتھ حماس کی ملاقات ہوئی ہے، اور حماس جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ مروان برغوثی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ فلسطینیوں کے نیلسن منڈیلا ہیں اور ان کے اوپر انسسٹ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کسی صورت ان کو رہا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی بین گور جو ہے وہ ان کے سیل کے اندر گیا تھا اور ان کو کافی زیادہ ابیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ تم کبھی رہا نہیں ہوں گے، اور غزہ کی تصویریں جو ہے اس کو دکھائیں۔ تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ چونکہ ریزسٹنس کے سمبل ہیں اور سب سے فیمس پرسنالٹی ہیں اور پچھلی کئی دہائیوں سے جیل کے اندر ہیں، تو حماس کہہ رہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے گا، اسرائیل جب رہا نہیں کرنا چاہتا۔ اور حماس انسسٹ آن دا ریلیز آف دا مروان برغوثی، اور حماس ریپرزینٹیٹیو ان تہران کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی ریڈ لائنز جو ہیں وہ سیٹ کی ہیں، جس میں ہے کہ جنگ جو ہے وہ روکی جائے، اسرائیلی فوج جب وڈرا کرے، کراسنگز کھولی جائیں، غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہم کسی اور چیز کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہی پرنسپل پوزیشن ہے جو باقی ساری دنیا بھی لے رہی ہے۔ تو یا تو امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور جنگ کو جاری رکھنا ہے، جارحیت کو جاری رکھنا ہے، یا پھر اب اس کو پیچھے ہٹنا ہے۔ اور اگر اسرائیلی فوج نکلتی ہے، اب سارا معاملہ تو بس یہی ڈسکس ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے نکلنے کا، اسرائیلی فوج نہیں نکلے گی تو جنگ نہیں رکے گی، جیسے وہاں پر نیٹو راضی نہیں ہوگا تو وہ جنگ جاری ہے اور نہ کبھی رکے گی، تو یہاں پر بھی نہیں رکے گی، تو یا پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور مصر کے صدر کیا کہہ رہے ہیں، پیس ان دا مڈل ایسٹ ناٹ پاسبل وداؤٹ پیلسٹینین اسٹیٹ۔ مصر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، مصر کے صدر کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت دیکھیں نا، ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی اچیو نہیں ہوگا۔ تو ابراہم اکارڈ بھی کر لیے، باقی سارا کچھ بھی کر لیا، مڈل ایسٹ میں امن پھر بھی نہیں ہوا، اور مزید جنگیں دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر امریکہ اسرائیل کو پریشرائز کر کے نہیں بات منواتا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فلسطینی ریاست ہی ایک اصل چیز ہے، اور اسرائیل کو اس کو کبھی نہیں مانے گا، تو آپ کو منوانا پڑے گی۔
تو پیس تھرو اسٹرینتھ اصل میں اگر کسی پر اپلائی ہوتا ہے تو وہ اسرائیل پر ہوتا ہے. اور پھر ابھی انہوں نے دیکھے کیا کیا ہے کہ لیبنان کے اندر جب وہ ڈیپ انسائیڈ حملے جب وہ شروع کر دیے. دا اسرائیلی آرمی بیگنز اے ویو آف ایئر اسٹرائک ڈیپ انسائیڈ لیبنیز ٹیریٹری. تو وہ ہر ایک کو جب وہ پرووک کر رہے ہیں کہ جب ادھر نیگوسیشنز ہو رہے ہیں تو اب لیبنان پر، اور پہلے یہ بارڈر ایریاز میں اٹیک کرتے ہیں، اب انہوں نے ڈیپ انسائیڈ اٹیکس کیے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے ڈیپ انسائیڈ اٹیک کرنے کی؟ صرف حزب اللہ کو جب وہ پرووک کرنے کے لیے. تو یہ ایک ٹریپ ہے کہ جنگیں جو ہے وہ جاری رہیں. تو حماس بڑا باعث جو اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس ساری جنگ نے مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کا بھی نظریہ بدلا ہے، اور اسرائیل کی اصلیت جب وہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ کھل کر سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھیے الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ پشنگ نیتنیاہو ٹو سیز فائر ٹو اپیز ہز سپورٹ بیس. جو ماگا ہے وہ بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل کی جنگوں کے خلاف، اور ٹکر کارلسن جس طرح کا سٹانس اس وقت لے رہے ہیں اور باقی. تو ٹرمپ نے ماگا بیس کو کافی زیادہ، یعنی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ماگا بیس کی ڈیمانڈز کو کافی زیادہ اگنور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کس حد تک اگنور کرے گا؟ اب تو بات بہت، اور جو چارلی کرک کی اسیسینیشن ہوئی ہے، جو آخری وقت میں ایران جنگ کو کرٹیسائز کر رہا تھا، کھل کر اسرائیل کو نیتنیاہو کو کرٹیسائز کر رہا تھا، اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، اور ٹکر کارلسن کھل کر کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل نے کروایا اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں پر اور غصہ جب وہ بڑھا ہے. تو الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اب ماگا کی بات کو سن رہا ہے، اور اس کے لیے زیادہ اب پاسبل نہیں ہے کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس کی جو مین سپورٹ بیس ہے اس کو اب وہ مزید اگنور زیادہ ٹائم تک نہیں کر سکتا. واٹ ایکچولی ہیپنڈ واز دا یو ایس، جو اب اسرائیل کو ایک پرایا اسٹیٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے. یعنی ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اچانک سے یہ ٹرمپ کو کیا ہو گیا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل ایک پرایا اسٹیٹ بن رہا ہے، which by definition then makes not only the US more of prior state. تو آپ ایک ایسی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو دنیا جس کو آئسولیٹ کر رہی ہے، تو آپ بھی آئسولیٹ ہو جائیں گے دنیا میں. But also within Trump on Republic coalition. خود ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ہی بیس میں، اپنے ہی سپورٹر میں ایک مطلب ایک کائنڈ آف آئسولیشن کے وہ تو اس کے ساتھ ہی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. مطلب ٹرمپ اکیلا ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں. Among his Make America Great Again base, particularly جو young people ہیں, the question is why are we part of this. وہ سوال اٹھا رہے ہیں ٹرمپ سے کہ ہم اس کا حصہ کیوں ہیں، اور جب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. I thought this was America first, not Israel first. تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو امریکہ فرسٹ کہہ کر آئے تھے، یہ اسرائیل فرسٹ کیسے ہو گیا. تو یہ نعرہ تو کافی ٹائم سے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب وہ زیادہ شدت وہاں پر آ گئی ہے. اینڈ دس از سو potent right now in the MAGA base, particularly جو young people ہیں اور جو enthusiastic base ہے، یعنی جو شدید یعنی جذبے والے اور young لوگ ہیں. Trump needs to keep the coalition together. اس کو سب کو یہ اپنی سپورٹ بیس کو متحد رکھنا ہے. When he is going to midterm elections and there is a revolt underway. یہ آخری لائن دیکھیے. When he is going to midterm elections and there is a revolt underway. تو میرا خیال ہے ٹرمپ نے بڑا میکسیمم ٹائم دیا، اور اب بھی وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. وہ کوئی ان ریالٹی اسرائیل کے خلاف نہیں گیا، اور ہر حد تک سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور سپورٹ کرتا رہے گا. لیکن کب تک؟ ٹھیک ہے نا، کب تک؟ جب اتنا وہ ریوولٹ انڈر وے اور مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ماگا جو اس کے مین ووٹرز ہیں، دیکھیں ڈیموکریٹس آلریڈی اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں وہ شدید غصے میں ہیں، اس لیے ڈیموکریٹس اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں اسرائیل سے، اور اسرائیلی لابی سے فنڈنگ بھی نہیں لے رہے ہیں. تو ریپبلکنز کا بھی یہی حال ہے، ماگا کا بھی یہی حال ہے. تو ٹرمپ کیسے افورڈ کرے گا؟ تو میکسیمم جتنا وہ ٹائم دے سکتا تھا اس نے دیا ہے، ابھی دینے کی کوشش کرے گا. تو کب تک فول بنائے گا؟ یعنی ایک سمبولک ایکشن لے کر یہ دکھانا کہ وہ ریئل ایکشن لے رہا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ مجھے بتائیے. 10 دن، 20 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، کتنی دیر چلے گا؟ یہ امریکنز ہیں، ان کو کتنی دیر ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ نہیں میں تو ریئل ایکشن لے رہا ہوں؟ یہ چل نہیں سکتا ہے. اب آپ دیکھیے یورپ اور اسرائیل کا کیا پھڈا پڑا ہوا ہے. اسپین نے کہا ہے، جو فلوٹلا والا معاملہ جو بڑا سیریس ہے، ایک تو پیچھے سے مزید فلوٹلا جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ پیچھے سے مزید کشتیاں اس وقت روانہ ہیں غزہ کی طرف، اور ادھر فرینچ پارلیمنٹیرینز ہنگر سٹرائک کے اوپر ہیں. 24 گھنٹے اب ان کو ہونے جا رہے ہیں. بڑا سنگین معاملہ. اور گریٹا کے ساتھ جو ہوا، اور باقیوں کو بھی ٹارچر کیا گیا اور ابیوز کیا گیا. اسپین جو ہے وہ عالمی عدالت میں جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف. باقی نیشن جو ہے وہ سینکشنز ڈسکس کر رہی ہیں. اسپین کہہ رہا ہے کہ ہم عالمی عدالت کے اندر جا رہے ہیں. اور ہیرٹس نے رپورٹ چھاپ دی ہے کہ
جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اسرائیلی کورٹ میں ججز کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ انسلٹ کی گئی اور فورسبلی ریموول آف دا حجاب، کافی زیادہ ان کو ابیوز کیا گیا، ڈفرنٹ وہ ڈیٹیلز اس میں بتا رہے ہیں. They were subjected to violence and insult from the police. تو یہ مطلب یورپین نیشنلز ہیں. دیکھیے اسرائیل یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن لمٹ تو ہے. دیکھیے وہ فلسطینیوں کو جیسے چاہتے ہیں مارتے ہیں. فلاٹیلا پر وہ دیکھیں براہ راست اٹیک نہیں کر سکے، ڈیٹین کیا ہے، گرفتار کیا ہے، لیکن گولی نہیں چلا سکے، ایک بھی انجری تک نہیں ہوئی. تو وہ تو چاہتے ہیں سب کو یہاں پر بھی نقصان پہنچانا، لیکن کیا نقصان پہنچا سکے ہیں؟ تو اسرائیل یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن لمٹ تو ہے، اور یہ لمٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے. تو یہ معاملہ وہاں پر کافی زیادہ جب وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یورپین نیشنلز کو انسلٹ کیا گیا اور انٹرنیشنل واٹر سے کڈنیپ کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو یہ یورپینز کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. خود یورپ کے اندر اتنے بڑے مظاہرے وہاں پر ہو رہے ہیں. اچھا، پھر یورپینز کے جو آلریڈی اتنے کرائسس ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ان کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ یوروویژن، یہ سانگ کانٹیسٹ ہے. تو اس میں بہت ساری جو یورپین نیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اسرائیل کو اس میں شامل کیا تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. آج جرمنی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو اس سے نکالا تو ہم شامل نہیں ہوں گے. وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر شامل کیا تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. آج جرمنی اکلوتا ملک ہے جس نے یورپ میں یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو نکالا تو ہم شامل نہیں ہوں گے. یہ جرمنی کا سٹانس کتنی دیر چل سکتا ہے؟ خود جرمنی سے جو سروے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے اسرائیل کے خلاف ہیں. تو یہ وہاں کی گورنمنٹ جب وہ کتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کوئی سٹانس ہے جو جرمنی نے لیا کہ اسرائیل کا بنتا بھی نہیں ہے یورپ میں جانا. تو بہرحال ان کے اپنے کرائسس میں اسرائیل کی وجہ سے مزید پھٹے. اب آپ دیکھیے برطانیہ سے کیا پول سامنے آیا. نیو پول سجیسٹ ریکارڈ نمبرز آف پیپل ان یوکے سے اسرائیل ایکشن ناٹ جسٹیفائڈ. یہ برطانیہ کا پول ہے. اور نتنیاہو صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یورپین میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، وہاں پر اپنا وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا اس کی باتیں سنیں. کہتا ہے کہ ہم یورپ کی ویسٹ کی سیولائزیشن کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جو باربیرین ہیں ان کو روک رہے ہیں فرام انویڈنگ یورپ اینڈ اٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کہ پہلے یہ یورپ کو انویڈ کریں گے، پھر امریکہ پر حملہ کریں گے، اور اس کے درمیان میں دیوار ہم ہیں. حالانکہ اسرائیلی جنگوں ہی کی وجہ سے یہاں سے جو مائگریشن ہوئی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ غزہ جو ہے وہ اس کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا. یہ مسلم ورلڈ کے خلاف جتنی یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے اس نے بہت زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے. تو اور بھی اس کی باتیں ہیں زیادہ ڈسکس. اب یہ کہتا ہے کہ غزہ میں وہاں پر ایجوکیٹ کیا جائے کہ اسرائیل کے ساتھ ہیٹ نہ کی جائے. تو اسرائیلیوں کو بھی تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیے یہ نیریٹو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ان کے جتنے بھی آپ نیریٹو دیکھتے ہیں وہ سارے آرٹیفیشل، مطلب ایسے عجیب و غریب نیریٹو ہیں. اور وہ آج تک کیوں چلتے آئے ہیں؟ یورپ اس کو کیوں انڈورس کرتا رہا ہے؟ کیونکہ عوام کے سامنے ریالٹی نہیں تھی. یہ اتنے کمزور نیریٹو ہیں کہ جو ہی اب وہاں پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے یہ ٹک نہیں سکتے. یہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، جیسے امریکہ میں یہ تیزی کے ساتھ تحلیل ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ان کے ایک ایک نیریٹو پر. تو یہ ٹک نہیں سکتے ہیں. تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ اسرائیلی نیریٹو کو، اور وائی وی پارٹ آف دس، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں اور جینوسائیڈ کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ جو کوشچن ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ اسرائیل کے حوالے سوال اٹھانا شروع ہو گئے. اور اسی درمیان طالبان نے کہا ہے کہ کسی صورت ہم جو بگرام ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے ایٹ اینی کاسٹ. اور جو اینجلا مارکل ہیں، فارمر جو چانسلر تھی جرمنی کی، بہت فیمس پرسنالٹی، انہوں نے ایک بام شیل انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رشیا نے یوکرین کی انویژن کی ہے اس کی ذمہ دار یورپ ہے، اس کا ذمہ دار نیٹو ہے. اور انہوں نے کہا کہ پولینڈ اور جو بالٹک سٹیٹس ہیں یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ بار بار رشیا جو ہے وہ آفر کر رہا تھا مذاکرات، انہوں نے بات نہیں مانی اور اس نے پیوٹن کو مجبور کیا کہ وہ انویژن کرے. دیکھیں نا، اپنے کرائسس، اپنے نیریٹو. اب وہ کہیں گے یہ اس کا ذمہ دار یورپ ہے اور نیٹو ہے اور یہ ریاستیں، رشیا مجبور ہوا ہے. تو یوکرین کی جنگ بھی ہار گئے ہیں. ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز ادھر جو ہے وہ انہوں نے خرچ کیے، جس کے اندر میں مزید یورپ میں اکنامک کرائسس جب بڑھ رہا ہے. بہرحال دیکھیں یورپ اور ویسٹ یہ کوئی کمزور نہیں ہے، یہ ان کی بڑی ہسٹری ہے، یہ بڑے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں. خود امریکہ بڑے بڑے کرائسس سے گزرا ہے اور ہر کرائسس سے یہ زیادہ مضبوط ہو کر دنیا کے سامنے آیا ہے. یہ بڑے بڑے مضبوط
یہ ملک ہیں. لیکن اس وقت جو کرائسس ہے نا, اس طرح کا کرائسس بھی ان کو ماضی میں سامنا نہیں کرنا پڑا ہے. اور ان تمام سینکڑوں سالوں میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ یہ جو متبادل پاور دنیا میں پیدا ہو رہی ہے نا, چائنا کی صورت میں اور باقی اس کے اتحادیوں کی صورت میں, جو انوویشن کا ہب ہے, جو ماڈرنائزیشن کا ہب ہے, جو دنیا میں یعنی کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بڑی وزڈم کے ساتھ سوچ رہے ہیں. دیکھیں سلطنت عثمانیہ بھی تو تھی نا, ایک بڑی طاقت تھی, لیکن وہ کیوں کولیپس ہو گئی؟ کیونکہ وہ جو دنیا کے بدلتے تقاضے تھے اس کو نہیں سمجھ سکی. تو چائنا کا جو رائز ہے, ماضی کا چائنا بھی ایسا نہیں تھا. تو آج چائنا جو انوویشن کا ہب ہے, جو دولت کا وہ مرکز ہے, یہ غیر معمولی چیز ہے. تو ماضی کے کئی 100 سالوں میں اور آج میں فرق بنیادی یہ ہے. اور اسی لیے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ 200 سال کے بعد دنیا میں وہ تبدیلی آ رہی ہے جو پہلے نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. تو پچھلے کئی 100 سالوں میں تو یہ دنیا میں کالونیز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے وسائل یہ نکال رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے چائنیز میڈیا نے کیا لکھا ہے. چائنا فیلڈ گولڈن ڈوم پروٹوٹائپ بیفور دا یو ایس کین کم اپ ود اے پلان. چائنا نے وہ ڈپلائی بھی کر دیا ہے. اور اسی کو نیوز ویک امریکن میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ چائنا میں ہیو بیٹن یو ایس ٹو گولڈن ڈوم ہوم لینڈ ڈیفنس. نیوز ویک لکھ رہا ہے کہ چائنا نے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفیٹ کر دیا ہے گولڈن ڈوم کو, جو ابھی آنا ہے, اور چائنا نے ڈپلائی کر دیا ہے. اتنی بڑی یہ بات ہے, اتنی بڑا یہ بھونچال آیا ہوا ہے دنیا میں. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈائیورس سینسرز ہوں گے, اسپیس میں, اوشن میں, ایئر میں اور گراؤنڈ پر, جو کہ آئیڈینٹیفائی کریں گے پوٹینشل تھریٹس کو. کریٹیکل انفارمیشن آئے گی ان ریئل ٹائم میں, اور ہر طرح کے ویپنز کو جو چائنا کی طرف آ رہے ہوں گے ان کو یہ جو ہے وہ پہلے سے اس کو پتا چل جائے گا. دنیا کے کسی بھی کونے سے جتنے بھی میزائل فائر ہوں گے پہلے پتا چل جائے گا, اور وہ پہلے جا کر ان کو ڈیفیوز کریں گے. یہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ وہ دنیا میں بنائے گا اور صرف وہی بنا سکتا ہے, نہ کسی کے پاس بجٹ ہے, نہ پاور ہے, نہ انوویشن ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ نالج ہے. چائنا نے بنا کر ڈپلائی بھی کر دیا, اب انہوں نے بنانا ہے. اسی طرح ہر ایک ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ چائنا آگے ہے. تو امریکہ میں اب آنے والے دنوں میں پریشر اور بڑھے گا. بڑا پاورفل کنٹری ہے, بہت سارے کرائسس سے نکلا ہے, اور بہت سارے دیکھنا کہاں سے وہ شروع ہوئے اور کہاں اب دنیا کی وہ سپر پاور بنے. بڑے پاورفل لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, لیکن یہ جنگیں امریکہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اور اسی بات پر انہوں نے ٹرمپ کو وہ لے کر آئے ہیں. ٹرمپ کی قابلیت پر نہیں لے کر آئے ہیں, جنگوں کی وجہ سے لے کر آئے ہیں. بھائی جنگیں ختم کرواؤ. اور چائنا اپ گریڈ کر رہا ہے, ان کا پیسہ جنگوں میں جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا سینٹیمنٹ تھا کہ وہ ٹرمپ جیسے بندے کو لے آئے. تو اگر ٹرمپ کتنی دیر اس کو جو ہے وہ اس سینٹیمنٹ, جس سینٹیمنٹ پہ وہ خود آیا ہے, اس کے خلاف کتنی دیر جائے گا؟ اگر وہ ایک بھی جنگ میں انوالو ہو گیا تو پھر آپ دیکھیے مزید کیا ہوتا ہے. ابھی ایران کی جنگ ہوئی تو کتنا زیادہ پریشر خود امریکہ میں کریٹ ہو گیا تھا. تو اگر وہ کسی بھی ملک میں زمینی فوج اتارے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ صورتحال مزید تیزی کے ساتھ وہاں پر تبدیل ہوگی. تو اسرائیل کو وہ ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. یورپ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. ابھی تک مکمل انہوں نے کوئی بڑا ایکشن بھی نہیں لیا ہے, لیکن ایک سونامی ہے جو ان کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ویسٹ جو ہے وہ کبھی ایسے کرائسس سے نہیں گزرا ہے, اور سب سے بڑا کرائسس مائگریشن کا ہے, اور ویلتھ کا ہے, اور اکانومی کا ہے. اور پھر جو یوکرین کی جنگ انہوں نے وہ چھیڑ کر بیٹھ گئے ہیں, جس میں وہ کبھی جیت نہیں سکتے ہیں. کبھی یورپ اس میں سے فاتح ہو کر نکل ہی نہیں سکتا. اس کا صرف برا انجام یہ نکلے گا کہ نیوکلر جنگ ہو جائے گی, یا یہ رشیا کی فتح پر یہ جنگ ختم ہوگی, یا نیوکلر وار پر ختم ہوگی, جو سب کے لیے گیم اینڈ ہوگی. وہ ایک اننیسیسری اور ایک فولش وار وہاں پر چھیڑ کر جب بیٹھ گئے. تو آج لیڈرشپ کرائسس ہے ویسٹ میں. کیا چائنا میں لیڈرشپ کرائسس ہے؟ ایون کیا رشیا میں لیڈرشپ کرائسس ہے؟ کرائسس تو ادھر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں, اور جو گلوبل ڈائنامکس ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ ادھر کیا ہوگا. اور حماس بالکل اپنی اس کی ڈیمانڈز کلیئر ہیں, نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے. وہ مانی جائیں گی تو معاملہ آگے بڑھے گا, نہیں تو پھر ہتھیار ان کے پاس ہے اور وہ جتنی دیر لڑ سکتے ہیں وہ لڑیں گے. یہ ڈیمانڈز وہ نہیں مان سکتے. تو یا امریکہ کو یہ جاری رکھنا ہے, یا پھر جو ہے وہ اس کو پیچھے ہٹنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. حماس سے وہ کچھ نہیں منوا سکتے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.